जमात इस्लामी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में कोई भी सीट उनकी नहीं है, वजूहात क्या है? 2024 के अंदर इमरान खान के हवाले से जो पे दर पे उनको मुकदमात चले, उनको जिस तरह जेल में डाला गया, जिस तरह विक्टिम कार्ड को उन्होंने इफेक्टिवली इस्तेमाल किया, जिस तरह उनका सिंपैथीज़ पैदा हुई, उस सिंपैथीज़ के नतीजे में हमारा वोट बैंक भी मुतासर हुआ। पाकिस्तान की जो मौजूदा इलेक्ट्रल वो है पॉलिटिक्स है, उसके अंदर सच्ची बात है कि शफाफियत नहीं है। कुल की पीटीआई ने कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। जमात इस्लामी के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है इलेक्शन का, उसके अंदर कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है साबिक सूबाई वज़ीर जमात इस्लामी के इनायतुल्लाह साहब, जो इस वक्त मालाकंड डिवीज़न के जमात इस्लामी के अमीर भी हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइए, जमात इस्लामी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में कोई भी सीट उनकी नहीं है, वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैसे ये सवाल तो फ्रिक्वेंटली जब पूछा जाता है, जब हम भी किसी पॉडकास्ट के अंदर जाते हैं, मीडिया हाउस के अंदर जाते हैं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वेव चली थी पीटीआई की, जिसकी बड़ी बड़ी जमातें शिकार हुई, इसमें एनपी, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, मुस्लिम लीग, उन सब जमातों का इसमें हिस्सा हुआ। जमात इस्लामी का भी उसी वेव का शिकार हुई, और स्पेशली 2024 के अंदर तो इमरान खान को सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा मिला। और 2018 के अंदर हमारा ये ख्याल है कि हमारी सूबाई असम्बली के अंदर तो 3 नशिस्तें थी और कौमी असम्बली के अंदर 1 थी, लेकिन उस वक्त इलेक्शन फेयर नहीं हुआ था। 2024 के अंदर इमरान खान के हवाले से जो पे दर पे उन पर मुकदमात चले, उनको जिस तरह जेल में डाला गया, जिस तरह विक्टिम कार्ड को उन्होंने इफेक्टिवली इस्तेमाल किया, जिस तरह उनका सिंपैथीज़ पैदा हुई, उस सिंपैथीज़ के नतीजे में हमारा वोट बैंक भी मुतासर हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी, और इलेक्शन के बाद फ़ौरन हम रीग्रुप हुई, हमने स्ट्रैटेजीज़ नई डायरेक्शन के अंदर चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रिवाइव कर रहे हैं। आपने देखा होगा मलाकंड डिवीज़न के अंदर इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन शुरू है, इसमें बड़े बड़े हमारे जलसे हो रहे हैं, बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, तहसील के लेवल पे जलसे हो रही हैं, जो मतलब हमारे ज़ाहिर है उस कुछ सर्वेस तक हमारी एक्सेस है। सर, आप एमएमए दौर के वक्त भी आप मिनिस्टर थे, फिर परवेज़ खटक की काबीना में भी आप मिनिस्टर थे। उस दोनों हुकूमतों के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दोनों हुकूमतों से भी आखिर में आप लोगों ने हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, आप लोग अपने मौक़िफ़ पर कायम क्यों नहीं रहते? देखिए, एमएमए के अंदर तो जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि उस वक्त पीडीएम ने, एपीडीएम था उस वक्त, एपीडीएम ने, पीडीएम तो शायद 2022 में बनी, एपीडीएम था उस वक्त, अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, या वो जो अलायंस थी, उस एपीडीएम के प्लेटफॉर्म से मोहतरम काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह एक्टिव थे। और हमारा ख़्याल था कि जो उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, पीटीआई, महमूद खान अचकज़ई, इनके पार्टियों ने मिल के तहरीक चलानी शुरू की, और उसमें इब्तिदान JUIF थी। तो उस वक्त उस वजह से बाइकआउट का फ़ैसला किया। गो कि उस बाइकआउट पे मुस्लिम लीग नून कायम नहीं रही, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और जमात इस्लामी और पीटीआई उस पर कायम रही। वो एक कलेक्टिव डिसीजन था, उस पर बात हो सकती है कि वो दुरुस्त था, गलत था, उसके सियासी असरात हमारे ऊपर क्या थे, लेकिन एक उसूली मौक़िफ़ था कि जो मुशर्रफ उस वक्त एक मिलिट्री सरबराह की हैसियत से उस वक्त मौजूद थे, और वो जो इलेक्शन था उसमें हमारे लोग नहीं उतरे। फिर ये रीज़न बना कि JUI इलेक्शन के अंदर चली गई, हमने इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया। फिर इसके बाद 2013 से 18 तक हम कोलिशन के अंदर रहे। उसमें देखिए हमने फिर एमएमए बनाई दोबारा, 2018 में दोबारा एमएमए बनी। जब एमएमए बनी तो हमारे लिए फिर उस हुकूमत के अंदर बैठना ज़्यादा वो मुनासिब नहीं था, और हमने उस वक्त जो हमारे दरमियान आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, परवेज़ खटक और हमारे दरमियान में उसमें बैठा हुआ था, तो उस एक पॉजिटिव नोट पे हम एक दूसरे के साथ हमने उस अलायंस को कंक्लूड कर दिया था। यानी परवेज़ खटक ने ख़ुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि चूँकि ये एक दूसरे अलायंस के अंदर जा रहे हैं, और ये कहता है कि हमारे लिए मॉरली दुरुस्त नहीं है कि हम हुकूमत के अंदर बैठ जाएं। और फिर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि जमात इस्लामी, उसने इस बात का एतराफ़ किया था कि जमात इस्लामी ने
اس حکومت کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ان کے اس کے اپنے الفاظ تھے کہ یہ صاف شفاف لوگ ہیں، یہ کلین لوگ ہیں، اور یہ اپنا کام کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں۔ مظفر صاحب کے معاملے پہ آپ لوگ حکومت کا حصہ پھر بھی رہے، آپ لوگوں نے ایک میٹنگ بھی طلب کی تھی یہاں مرکز اسلامی میں، اور فیصلہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن پھر آپ لوگ اس لیے حکومت کا حصہ رہے کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی ارکان اسمبلی تھے ان کے حلقوں میں بلینز کے ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ نہیں، اب مسئلہ ہمارے ارکان اسمبلی کا نہیں تھا۔ اس وقت جو ڈسکشن ہماری پارٹی کے صوبائی اور مرکزی سطح پر ہوئی تھی، وہاں حکومت سے علیحدہ ہونے کے اوپر یکسوئی نہیں ہوئی، یعنی ڈیسیجنز نہیں ہوئی۔ اگر ڈیسیجنز ہمارے اوپر کے لیول پہ ہوتی یا صوبائی لیول پہ ہوتی یا ریکمنڈیشن ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم نکل جاتے، لیکن ظاہر الٹیمیٹ ڈیسیجنز ہماری پارٹی کے پاس ہوتی ہے، مرکزی جماعت کے پاس ہوتی ہے۔ اس وقت مرکزی جماعت نے بھی اس فیصلے کی اپروول نہیں دی، یعنی میرا ذاتی بھی اس کا خیال تھا، ہمارے جو اس وقت کے صوبائی امیر تھے اس کا بھی خیال تھا کہ ہمیں حکومت سے نکلنا چاہیے، حالانکہ میں بینیفیشری تھا، لیکن میرا ذاتی خیال تھا کہ ہمیں حکومت سے نکلنا چاہیے۔ لیکن ایک کلیکٹیو رائے بنی جائے، جماعتیں جو ہے وہ کلیکٹیو رائے پہ چلتی ہے، وہ اس پہ چلتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس حکومت سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی میں اس وقت اتنا رول ماڈل کوئی بندہ نہیں، جس طرح مولانا مودودی صاحب تھے، منور حسن صاحب تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، لیکن آپ لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی پالیسی کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے، وجوہات کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، ہماری پالیسی کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، ہم تو حکومتوں کے اندر رہ کے اپنی ایجنڈے کے اوپر چلتے ہیں، اپنا نظریہ اور آئیڈیالوجی جو ہے اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، سروس ڈیلیوری میں ہم بہتر ڈیلیور کرتے ہیں، ہم گورننس کے اندر اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ ہم جس حکومت کے اندر بھی رہی وہ حکومت جو ہے اس حکومت نے ڈیلیور کیا، ایم اے کی حکومت نے ڈیلیور کیا، اس میں ہمارے ساتھ کی منسٹریز تھی۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو پرویز خٹک کی حکومت تھی، آپ اگر ان دونوں حکومتوں کو لے لیں اس کو، تو وہ بہت بہتر حکومت تھی، اس کے اوپر جو سرویز تھے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی جو رپورٹس تھے، گیلپ کے جو گیلپ وغیرہ اور اس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹس تھے، وہ سب اس کے حق میں تھے، اور بنیاد وہ بنی پوری پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لیے وہ پلیٹ فارم انہوں نے فراہم کر دیا۔ لیکن میں دیکھیں مجھے رول ماڈل، آپ اگر کسی ٹاورنگ پرسنالٹی کو کہتے ہیں رول ماڈل، اگر آپ باری برکم شخصیات کو کہتے ہیں، تو آپ یہ پھر درست کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ظاہر قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی گروتھ ہوئی، ان کو بہت زیادہ موقع ملا، 22 سال وہ جماعت اسلامی کے امیر رہے اور بڑی پورا شعب دور میں رہے، تو اس کی پرسنالٹی کی گروتھ ہوئی، کچھ اس میں ان میں کرزما بھی تھا، اس لیول پہ ہماری پرسنالٹیز ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ لیکن اگر رول ماڈل آپ اگر کردار کو کہتے ہیں، رول ماڈل اگر آپ ڈیلیوری کو کہتے ہیں، رول ماڈل اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ اور وفاداری، یہ اگر بنیادی طور پہ آپ کے رول ماڈلز کے لیے بنیادی انگریڈینٹس اور کیریکٹرسٹکس ہے، تو یہ تو جماعت اسلامی کے ہر کارکن کے اندر موجود ہے، یہ تو جماعت اسلامی کے ہر لیڈر کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے امیر جماعت ہے اس کے اپنے اسٹرینتھس ہیں، ہمارے فارمر امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب کے اپنے اسٹرینتھس تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ریمارکس کس کے بارے میں دیے تھے کہ اگر پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں احتساب ہوتا ہے تو کوئی ایک بندہ اگر بچ جاتا ہے تو وہ محترم سراج الحق صاحب کا انہوں نے نام لیا تھا۔ ہماری موجودہ امیر جماعت بھی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایجوکیٹڈ اور بندہ ہے، قرآن کا حافظ ہے، انجینئر ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، کمیونیکیشن ان کے سکلز ہے، کردار والا ہے۔ انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر جو ان کو نشست دی گئی اور جس میں انہوں نے اپنے فارم 45 کی بنیاد پہ کہا کہ یہ نشست میری نہیں ہے، جس اخلاقی جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، یہ مجھے بتائے پاکستان کے پولیٹکس کے اندر آپ رول ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کو رول ماڈل بناتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے مرکزی امیر کا ذکر کیا، لیکن اس سب کے باوجود آپ لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں، حال دو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور دیگر جو فاؤنڈیشن ہے، ذیلی ادارے ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بہت بڑے ہیں، جس طرح جمعیت علماء جمعیت طلبہ ہے آپ کی، تو لاکھوں کی فورس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ الیکشن ہار جاتے ہیں، آپ کئی مرتبہ جو ہیں 2 مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں، اس کے باوجود آپ نے بھی الیکشن ہارا۔ دیکھیں، الیکشن تو لوگ ہارتے رہتے ہیں، الیکشن ہارنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو کوئی کمزوری ویکنس نہیں ہے۔ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے، ہم لوگوں کی ہماری یعنی یہ آپ اس حد تک درست کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے خود مان لیا کہ ہمارا الخدمت بھی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ بھی ہے، ہماری لیڈرشپ بھی کلین ہے، یہ سب کچھ آپ نے بھی مان لیا اور میں نے کہہ دیا، اور یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی پاکستانی پالیٹکس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہے، یہ تو اسٹیپن کون نے بھی لکھا ہے کہ جماعت اسلامی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، یہ تو آپ کو
ہمارا سخت سے سخت مخالف بھی ملے گا تو آپ کہ یہ کلین بھی ہے، ڈیموکریٹک بھی ہے، سروس اورینٹڈ ہے. لیکن میں بات کروں، یہ ایک گیپ ہے، ہمارا یہ ایک مسنگ لنک ہے. دو چیزیں ہیں، ایک جو پاکستان کا موجودہ نظام ہے اور پاکستان کی جو موجودہ الیکٹرل وہ ہے پالیٹکس ہے، اس کے اندر سچی بات ہے کہ شفافیت نہیں ہے. اس میں جب تک آپ کے اوپر کسی کا ہاتھ نہ ہو تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں. اس میں پیسے اور طاقت کا کھیل چلتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں، اس نے اس مسنگ لنک کو ڈسکور کر لیا ہے اور ہم اس وقت لوگوں کے ساتھ جو ہے ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نوجوانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی دکھن کی کہانی جو ہے وہ اس وقت اس کی وکیل بنے ہوئے ہیں. ہم لوڈ شیڈنگ پہ بات کرتے ہیں، ہم مہنگائی پہ بات کرتے ہیں، ہم تیل کے اوپر لوگوں کا مقدمہ، تو ہم لوگوں کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہو رہے ہیں. سر آپ کہتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا جماعت اسلامی بی ٹیم نہیں رہی؟ اس کے بارے میں جماعت اسلامی کی بی ٹیم ہوتی تو اس کا وزیر اعظم بنتا. جماعت اسلامی بی ٹیم ہوتی تو کراچی کا میئر. تو کیا جماعت اسلامی بی ٹیم ہوتی تو جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ ہوتا. جماعت اسلامی کی بی ٹیم ہوتی تو جماعت اسلامی کی اپنی سیٹیں کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو نہ دی جاتی. یہ بات تو سچی بات. بی ٹیم تو پیپلز پارٹی ہے، بی ٹیم مسلم لیگ نون ہے اور بی ٹیم پی ٹی آئی ہے. اور وہ کل کی پی ٹی آئی نے کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اور اس نے پھر اس کے بعد جو اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ کہتا ہے یہ ہائیبریڈ نظام ہے، اور خواجہ آصف دڑلے سے کہتا ہے ہائیبریڈ نظام ہے اور ہائیبریڈ نظام پاکستان کے لیے درست ہے. دیکھیے یہ جو بی ٹیم والا معاملہ ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف جماعت اسلامی بی ٹیم نہیں ہے، بی ٹیم پی ٹی آئی ہے، بی ٹیم مسلم لیگ نون ہے اور بی ٹیم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بی ٹیم رہی ہے یا نہیں ہے؟ جماعت اسلامی اگر ہوتی نا، جماعت اسلامی اگر ہوتی تو جماعت اسلامی کے پاکستان کے اندر حکومت ہوتی. لوگ ضیاء الحق کا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کے دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں کو کوڑے لگے ہیں، ان پہ سزائیں سزاؤں کو ہوا ہے. ضیاء الحق کے جلسوں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے کھڑے ہو کے اسٹوڈنٹس یونین کے لیے ان کو رجسٹ کیا ہے. ضیاء الحق کے دور میں اگر ہم فائدہ لیتے نا اور جماعت اسلامی بی ٹیم ہوتی تو ان کی جو مجلس شورا تھی نا، تو اس کی چیئرمین خواجہ آصف کے والد نہ ہوتے، یہ جو آپ چیمپئن بن کے بڑھتے ہیں، اس کی چیئرمین جماعت اسلامی کا کوئی بندہ ہوتا، اس میں جماعت اسلامی کی میجورٹی کے لوگ ہوتے. اس لیے جماعت اسلامی کو ہٹانا اور سراج الحق صاحب کو لانا یہ جماعت اسلامی کا کام نہیں کیا تھا، یہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تھا. جماعت اسلامی کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہے الیکشن کا، اس کے اندر کوئی بھی انٹروین نہیں کر سکتا ہے. سر جماعت اسلامی میں جو بھی بندہ آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے. جس طرح مظفر سید آپ کے منسٹر تھے، پیپل پارٹی میں چلے گئے، امیر مقام. اگر ہم صرف مالاکنڈ ڈویژن کی بات کریں، مالاکنڈ ڈویژن کے اندر شانگلہ میں، سوات میں، بنیر میں آپ لوگ سیٹیں جیتے تھے. ابھی بات آ گئی لوور دیر اور اپر دیر تک. وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی سے بھی لوگ چلے گئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے اندر لوگ موجود بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. یہ جماعت اسلامی سے لوگوں کا جانا جو ہے اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی تعداد باقی لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ کم ہے. جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک انسانی جماعت ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں لوگ نکل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. دلائل کچھ اور ہے. دلیل یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے اوپر دلیل یہ ہے کہ جماعت اسلامی دلیل یہ ہے کہ جماعت اسلامی ڈیموکریٹک ہے. دلیل یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے. دلیل یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے نوجوانوں کے لیے اسکل کا پروگرام لے آئی ہے. دلیل یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی خاندان کی پارٹی نہیں ہے، فیملی پراپرٹی نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور نسل در نسل اس کی قیادت جو ہے کسی مختلف جگہوں پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن پھر غلطی کہاں پر ہے؟ آپ کی پالیسیز کے اندر ہے؟ کہاں پر غلطیاں ہیں کہ آپ لوگوں کو نہ کنونس کر سکتے ہیں، نہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ وجوہات کیا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. لوگوں نے ہمیں ظاہر بڑے پیمانے پہ ووٹ تو نہیں دیے ہے، لیکن ہم نے 70s میں پیپلز پارٹی کے بعد جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اگر 32 لاکھ ووٹ تھے تو جماعت اسلامی کے اس وقت کوئی 20-22 لاکھ ووٹ تھے. جماعت اسلامی 34 سیٹوں پہ 80 میں اس پاکستان کے اندر 34 میں سے
80 में से 34 सीटों पर 2-3 वोटों पे हारी है, तो वहाँ एक वोट मिला था। और इसके बाद जमात इस्लामी 85 के नाम जो गैर जमाती इलेक्शन था, उसमें 14-15 कौमी असम्बली की सीटें जमात इस्लामी ने जीती, 88 में जीती हैं। MMA के अंदर जमात इस्लामी जीती हैं। जमात इस्लामी को वोट मिला है, लेकिन आप ये कहते हैं कि जो वोट पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के लिए लाजमी होता है, जितना वोट आपको इक़्तिदार के लिए लेना चाहिए, वो वोट हमने नहीं लिया है हमारा। अब भी देखें, अब भी इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी हमारा वोट बैंक जो है, सीटें हमने नहीं ली, लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ गया है। इस वक्त 2024 के अंदर हमने 2 मिलियन वोट लिए हैं, 2 मिलियन हमने वोट लिए हैं, तो 2 मिलियन कम वोट नहीं है। जमात इस्लामी इस वक्त जो है वो ग्रोथ कर रही है। सर, इतनी ऑर्गेनाइज्ड होने के बावजूद मुल्क की सतह पर आप लोगों ने कोई बयानिया नहीं बनाया? इस वक्त हम बयानिया बना रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम बयानिया बना रहे हैं। जमात इस्लामी जो है कंसिस्टेंटली अपनी बात के ऊपर लगी हुई है। सच्ची बात यह है कि 2018 से पहले जो हमने अपने असेसमेंट किया, ज़ाहिर जिस तरह आप पूछते हैं इस तरह हम भी इंटरनली असेसमेंट करते हैं कि मामलात कहाँ जो है हमारे ख़राब है। तो 2 चीज़ें जो थी उस पर 3 चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक हो गया है। 3 चीज़ों के ऊपर हम काम करें, उसको हम कवर कर रहे हैं। पहला ये था कि हम इत्तेहादी पॉलिटिक्स का शिकार रहे हैं हमेशा से, और इसके नतीजे में हमारी अपनी आइडेंटिटी और हम अपना वो नहीं बन सका। ज़ाहिर है इत्तेहाद वक्त और हालात के जबर के नतीजे में बनते हैं, लेकिन 2018 के बाद जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया कि हम फ्यूचर के अंदर इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरी पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी को एक ऑप्शन के तौर पे रखेंगे। ये 2018 के बाद फ़ैसला हुआ। 2018 में हमारे वोट जो काउंट हुए हैं वो 12-13 लाख थे, लेकिन 2024 में हमने कहा कि हम सीटों के बजाय वोट बैंक जो है उसको बढ़ाएंगे, तो हमारा वोट बैंक बढ़ा और 2 मिलियन वोट हमें पड़ गई। इसके बाद दूसरा जो मिसिंग लिंक है वो ये है कि हम कंसिस्टेंटली लोगों का मुकदमा लड़ें, लोगों के हुकूक़ के लिए बात करें, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं, और एक तवील अरसे तक हम एक बात पे डटे रहें, अड़े रहें, उस पर बात करें, उसूल और प्रिंसिपल की बात करें, जमहूरियत की बात करें, सिविलियन सुपरमेसी की बात करें, पाकिस्तान के अंदर लोगों के जो हुकूक़ है उसकी बात करें, कार्टेल्स के अगेंस्ट बात करें। कि आखिरी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन सारे कामों के लिए हम इफेक्टिवली मीडिया के ज़रिए से लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। ये 3 pronged स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम चल रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल बावर कराता हूँ, अश्योर कराता हूँ कि जमात इस्लामी लोगों के अंदर पॉपुलर हो रही है। और आप मुझसे पूछेंगे कि आप कैसे पता चल रहा है कि जमात इस्लामी पॉपुलर कैसे हो रही है। जमात इस्लामी अपनी पॉपुलैरिटी को अब बाकायदा साइंटिफिकली मेजर करती है। हम मतलब प्रोफेशनल कंपनियों से पाकिस्तान के अंदर ओपिनियन सर्वे करवाते हैं अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए, बाहर के लिए नहीं। हम अपने जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं, लोगों से पूछते हैं, और पीरियडिकली हम सर्वेस करते हैं, और हम उसी के मुताबिक लोगों के जो मसाइल है उसको लेके उठते हैं, और अपनी पॉपुलैरिटी और अपने उसको भी साइंटिफिकली मैनेज करते हैं। तो जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि जमात इस्लामी अगले 3-4 सालों के अंदर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी बनी, और जमात इस्लामी एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर उभरी। जमात हैरान कुन हम इंशाअल्लाह ताला नताइज देंगे अगले इलेक्शन में। सर, अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन पीका पर आप लोगों की खामोशी नहीं है। किस चीज़ पर? पीका एक्ट पर। पीका एक्ट पर तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे अमीर जमात बोले हैं, सबसे इफेक्टिवली हमारे अमीर जमात बोले हैं, सबसे ज़्यादा मुसलसल वो बोले हैं। मेरा ख्याल है जितना वो बोलते हैं इस तरह तो कोई भी नहीं बोलता। शायद उसकी मतलब आवाज़ आप तक नहीं पहुंची है, लेकिन इफेक्टिवली वही बोले हैं। प्रेशराइज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं प्रेशर। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी देखिए, जमात इस्लामी ने एक्सटेंशन के खिलाफ बात की, जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात की, जमात इस्लामी इस वक्त जो पेट्रोलियम लिवे है उसके ऊपर कोर्ट में भी चली गई है, उसके खिलाफ बात करती है, IPPs के खिलाफ इफेक्टिवली बात करती है। तो जमात इस्लामी तो लोगों की बात करती है, लोगों का मुकदमा लड़ती है। सर, मुश्ताक साहब चले गए आप लोगों की पार्टी से, वजूहात जो भी हैं, लेकिन जैसे ही वो चले गए, जमात इस्लामी के वर्कर्स ने PTI के वर्कर्स की तरह उनको सोशल मीडिया पर गालियाँ दी। क्या उनका जो कंट्रोल था जमात इस्लामी का, क्या वो वीक हो गया है? जमात इस्लामी के अंदर 3 किस्म के टीयर्स होते हैं। देखिए, पहला टीयर है लीडरशिप का। तो लीडरशिप के लेवल पे आपने हाफिज़ नईम के मुंह से या किसी और के मुंह से कोई मतलब आपने ऐसी बातें नहीं सुनी, कोई नाज़ेबा। बल्कि हाफिज़ नईम साहब, मुझसे एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, हाफिज़ नईम साहब ने भी ये कहा कि वो मतलब अल्लाह करे कि उसको कामयाबी मिले। मुझसे भी जब पूछा गया तो मैंने कहा था कि आई विश हिम गुड लक। मतलब मैं उनको
ان کے لیے نیک شگونی کا وہ کرتا ہوں نا کہ وہ اپنے انہوں نے جو نیا راستہ اختیار کیا ہے اس کے اندر ان کو کامیابی ملے. ارکان کے لیول پہ جماعت اسلامی کے ارکان کو بھی باقاعدہ انسٹرکشنز ملے تھے محترم امیر جماعت کی طرف سے کہ آپ ان کے اوپر کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ کریں. ہاں ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے ان کے ساتھ ایکسچینجز ہوئے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ خود انہوں نے بھی پرووک کیا تھا. انہوں نے بھی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی مطلب ایسے کامنٹس کیے کہ جس پہ ہمارا سوشل میڈیا ورکر ہے وہ پرووک ہوا. لیکن میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کسی پارٹی کے اندر تو آپ اس بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں جو آپ کی تنظیم کے اندر آپ کو باؤنڈ ہو. یعنی ہماری تنظیم کے اندر جب آپ رکن ہیں جب آپ امیر ہیں کسی سطح کے تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن جب میرا آپ لائک مائنڈڈ ہے جب آپ میرے کارکن ہیں اور میرے سسٹم کے اندر کسی بھی جگہ آپ نہیں ہے تو میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پہ نہیں کر سکتا. کیونکہ میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا تو اس کا میں کس طرح کر سکتا ہوں. آپ کو پارٹی سے کیسے نکالوں گا کیا بات کروں گا آپ کے. تو یہ بات ہو یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈرشپ کا کیڈر ہے پھر ارکان ہے اس میں سے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے جو نازیبا بات کسی نے کی ہے تو وہ تو مشتاق صاحب تو ہمارے امیر صوبہ رہے ہمارے سینئر کلیگ رہے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے. میں سمجھتا ہوں وہ کسی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جو ایک کوڈ آف کانڈکٹ ایشو ہے جماعت اسلامی مرکز کی طرف سے ہمارے سوشل میڈیا ورکرز کے لیے کہ آپ نازیبا الفاظ کسی کے بارے میں استعمال نہ کریں. محترم امیر جماعت کنٹینیوسلی اپنی سپیچز کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے فالوئنگ کے لیے کوئی ایب نارمل بات نہ کریں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی کی جو آپ جس طرح کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ یا جو بھی ہے وہ اتنے سٹرن ہے یا پالیسی اتنی سٹرن ہے جس وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں اور پارٹی کو چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرے کے لیے آپ لوگ سپیس بھی نہیں کریٹ کرتے نہ دیتے ہیں. میرا خیال یہ درست نہیں ہے. جماعت اسلامی جو ہے میں نے جو آپ کو گیپس بتا دی ہے ان گیپس کو ہم کور کر رہے ہیں. ان گیپس کو اگر ہم کور کریں گے ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں لوگوں تک پہنچنا چاہیے. سچی بات ایک سیاسی کارکن جب لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے لوگوں تک اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کرتا ہے اور پھر یہ گلہ کرتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے نہیں چلتے ہیں. میرا خیال ہے بنیادی طور پر بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارا کارکن ہمارا رکن ہمارا امیر ہمارے لوگ ابھی تک عوام الناس تک پہنچے نہیں ہے. تو اس وقت اس کے لیے ایک ممبرشپ ڈرائیو لانچ کی گئی ہے. محترم امیر جماعت نے ایک کانسیپٹ نیا دیا ہوا ہے عوامی کمیٹیاں اور عوامی ممبرشپ اور باقاعدہ ایپ کے اوپر لوگ ہمارے اب ممبر بن رہے ہیں. یعنی ممبرشپ کو اوپن کر دیا ہے اور ایک نیا کیڈر ممبرس کا کریٹ کر دیا ہے. ارکان کے علاوہ ایک نیا کیڈر کریٹ کر دیا ہے جس میں ہم عامت الناس کو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ یہ وہ لنک ہے مسنگ لنک ہے کہ جس کو اگر ہم ایڈریس کریں گے یعنی عام لوگ جب تک آپ کی طاقت نہیں بنیں گے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو آپ ایک پاپولر پولیٹیکل فورس نہیں بن سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت مشکل کام ہے لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہم عوام کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہمارا تنظیم فلی موبلائز ہو. ہم تمام جو ٹولز اویلیبل ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ واٹس ایپ ہے چاہے اس کے نتیجے ہمارے لوگوں کی فزیکلی لوگوں تک رسائی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے لوگوں کو کنونس کریں گے کمیونیکیشن بہتر بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو مسائل ہیں سچی بات ہے جب لوگوں کے مسائل جب بات سر آپ کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن آپ لوگ جو ہے نا ایک باکس میں رہتے ہیں جماعت اسلامی انٹرنلی جس کا تنظیم ہے جس طرح ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا جو طلباء تنظیم ہے پھر وہاں جا کے اتنا بڑا اسپیس نہیں ہوتا. اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں پی ٹی آئی میں ان لوگوں کو اسپیس ملا لیکن جماعت اسلامی کے اندر ان لوگوں کے لیے اسپیس نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا لیڈرشپ جو ہے اس میں ہر ایک بندے کو آپ ایکسیپٹ کریں بغیر کسی اسکروٹنی کی ہر ایک کو لیڈرشپ کے لیول پہ ایکسیپٹ کریں. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس کے نتیجے میں بغیر اسکروٹنی کی انہوں نے ہر ایرا غیرہ کو ایکسیپٹ کر لیا جس پہ کسی دوسری جگہ نیب کے کیسز تھے اور ان کے ہاں آیا تو پھر انہوں نے اپنے واشنگ مشین کے اندر ان کو صاف کر دیا اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مسٹر کلین بن گیا ہے. تو اس طرح اگر آپ ہر ایرا غیرہ کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو پی ٹی آئی کا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پاپولر پارٹی بنی لوگ اس کے ساتھ تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ 13 سال اس کے پی کے اندر بھی ڈیلیور نہیں کر سکے اور 3 سال اس کے مرکز میں حکومت رہی. عمران خان جیسی طاقتور اور پاپولر پرسنالٹی ان کے ساتھ تھے کرزمیٹک پرسنالٹی لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گورننس کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک ہے ایک نمبر ایک یہ. تو اس لیے ایک تو آپ کو جب لیڈرشپ پوزیشن پہ لوگوں کو لائیں گے تو آپ کیریکٹر کنڈکٹ اور لوگوں کی کمپیٹنس کا
ضرور انٹری کے لیے یہ لازمی شرائط ہوں گے. دوسری آمد الناس کو اپنے ساتھ شامل کرنا, تو اس کے لیے یہ جو نیا انہوں نے پلیٹ فارم اوپن کیا ہے ممبرشپ ڈرائیو کا, کہ ہم عام لوگوں تک پہنچے, آمد الناس تک پہنچے. ہماری جو ایپ ہے اس پہ لوگ اب کوئی 22 لاکھ تک ممبرز بن گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں دوبارہ ڈرائیو شروع ہوئی ہے, تو میرے خیال میں یہ کوئی 25-26 لاکھ تک پہنچے ہوں گے ہمارے ممبرز جو ہیں. یہ پہلے اس طرح نہیں تھا. تو یہ ممبرشپ ڈرائیو ہے. پھر یہ جو لوگ ممبر بنیں گے تو اس کے ساتھ ہم مسلسل تھرو سوشل میڈیا بھی کمیونیکیٹ کریں گے. ان لوگوں کو پھر اپنا ایک چارٹر بھی ہم نے دیا ہوا ہے کہ ان کو ہم سوسائٹی کے اندر ظلم کے خلاف اور ڈرگ مافیا کے خلاف اور ڈرگ ایڈکشن کے خلاف اور لوگوں کے حقوق کے لیے تانا کچہری کے اندر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان لوگوں کو گراس روٹ پہ ہم آرگنائز کریں گے. جتنا میں دیکھتا ہوں, جب آپ لوگ پرویز خٹک کی کابینہ میں تھے تو کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ میرے خیال میں 3 وزارتیں آپ لوگوں کے پاس تھی, تو 3 وزارتوں پہ آپ لوگ کمپرومائز ہوئے. دیکھیں ہم تو کمپرومائز نہیں ہوئے تھے, ہم نے تو اس حکومت کے اندر اپنی ڈیلیوری کی تھی. دیکھیں اس حکومت کو ہم اس طرح میں اس کو اس طرح ڈسون نہیں کروں گا, بلکہ میں اس کا کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ وہ حکومت اگر بہتر چلی تھی تو وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے بہتر چلی. سر کس طرح سر آپ کی وزارت کی میں بات کر رہا ہوں. سر آپ کی تقریریں میں دیکھ رہا تھا اس پوڈ کاسٹ کے لیے, جب مجھے پتا چلا کہ میرا آپ کے ساتھ انٹرویو ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا. آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے ٹینیور کے اندر ریگی للما کو پروجیکٹ کو بھی مکمل کروں گا, رنگ روڈ کو بھی مکمل کروں گا. آپ نے نہیں کیا. دیکھیں میں سر بیوٹیفیکیشن پشاور, دیکھیں میں آپ مجھے چھوڑ دیں. اب میں آپ نے 2-3 چیزوں کا. دیکھیں ریگی للما جو ہے, ریگی للما ایک ڈیزرٹ اور ویران جگہ تھی. آپ کو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے کہ ریگی للما کے اندر میں نے کالونائزیشن شروع کی, میں نے اس کے اندر روڈز بنائے, میں نے اس کو گیس دیا, میں نے اس کو بجلی دی, یہ ساری نان سٹاپ ہوئی. اور ریگی للما کے اندر اب گھر ہزاروں سے اوپر چلے گئے ہیں. ریگی للما کے اندر میرے زمانے کے سے پہلے پلاٹ جو تھا کنال پلاٹ وہ 50 لاکھ سے بھی کم تھا. اب آپ کو 3 کروڑ روپے میں پلاٹ ملتا ہے ریگی للما کے اندر. یہ ڈیولپمنٹ میں نے ریگی للما کے اندر کی تھی. ٹھیک ہے. دوسری میں بتاؤں, ریگی للما اگر آج ریگی للما ہے تو میری وجہ سے ہیں. رنگ روڈ وہ جو پرانے والا رنگ روڈ ہے اس کی فیس لفٹنگ بھی ہم نے کی, اس کے اوپر گرین بیلٹس بھی ہم نے ڈیولپ کیے. اس جی ٹی روڈ کے اوپر یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے اس کے اوپر بھی گرین بیلٹس ہم نے ڈیولپ کیے. آپ جب موٹر وے سے اترتے ہیں یہ پارکس, جب یہاں آپ فیز 3 پہ چڑھتے ہیں, فیز 3 کی طرف پہنچ جاتے ہیں, یہ جو ریور کے اور یہ جو ہمارا حیات آباد کا چھوٹا سا ریورلیٹ ہے اس کے اوپر جو آپ پارکس دیتے ہیں گرین بیلٹس اپلفٹ, یہ بھی ہم نے کی تھی. جو آپ کا دوسرا پورشن ہے رنگ روڈ کا جو وسق روڈ تک پہنچتا ہے, یہ بھی میرے دور میں کمپلیٹ ہوا. اس میں 3-4 فلائی اوورز بنے. اس کے بعد تو میں حکومت میں نہیں رہا, تو وہ آپ کیسے میرے کھاتے میں ڈالیں گے؟ اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی بتاؤں. یہ جو آج کل آپ کا جنرل بس اسٹینڈ نکلتا ہے یہ بھی آئیڈیا ہم نے فلوٹ کیا تھا. لیکن ظاہر جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ شروع ایک حکومت کے اندر ہوتے ہیں لیکن کمپلیٹ کسی دوسرے حکومت کے اندر ہوتے ہیں. پھر آپ مجھے یہ بھی کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ ہمارے دور کے اندر 2015 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئی, اس بلدیاتی الیکشن کے اندر جو لوگ الیکٹ ہوئی کوئی 44,000 کے قریب لوگ, ان کو 2018 تک جب میں منسٹری کے اندر تھا 3 سالوں میں 80 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے تھے. دس از فینومینل. یہ 2019 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومتوں کے اندر بند ہو گئی اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. یعنی میرے موجودگی کے اندر ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ تھی, فائنینشلی اسٹرانگ تھی, ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ تھی, وہ ڈیلیور کر رہی تھی. اس کے اوپر انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے رپورٹس آ رہے تھے کہ اگر کوئی جینون گراس روٹ ڈیموکریسی انٹروڈیوس ہوئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوئی ہے. اب پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لے کے اگلے الیکشن کے اندر چلی گئی. عمران خان اس لوکل گورنمنٹ کی تعریف کر کے 2018 کے اندر الیکشن میں چلے گئی, لیکن 2019 میں جو ہی ان کو موقع ملا اس ایکٹ کا اور اس لوکل گورنمنٹ نظام کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا, اس کی تباہی کر دی. سر پرویز خٹک کی گورنمنٹ میں گورننس کس طرح تھی اور کیا آیا اس وقت کرپشن ہو رہی تھی یا جو موجودہ نظام ہے موجودہ جو گورنمنٹ ہے؟ میرا خیال ہے پرویز خٹک کی حکومت جو تھی وہ کمپیریٹیولی بہتر حکومت تھی. پرویز خٹک بذات خود براہ راست وہ بھی کسی چیز کے اندر ملوث نہیں تھی. پھر وہاں جو پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی بھی اس وقت موٹیویٹڈ تھی ریفارمز کے لیے, اور عمران خان اوپر بھی ایک چیک رکھتا تھا, جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک چیک تھا. تو اس لیے اس وقت جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وغیرہ کے رپورٹس آئے تھے اس میں یہاں کرپشن کا جو ریشو تھا وہ بہت کم تھا. 2018 کے بعد ان کی سچویشن بہت بدتر ہو گئی, اور 2018 کی سے 2023-24 تک جو حکومت تھی وہ بہت خراب تھی.
لیکن میرے خیال میں پھر جو علی امین کی حکومت تھی وہ تو ورسٹ ہو گئی، سچی بات یہ ہے. اس کے بارے میں جو قصے کہانیاں بھی سامنے آئیں، یا ان دونوں حکومتوں کے بارے میں دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر جو آپ کا ایک آزاد اٹانومس انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر اس کے رپورٹس پیش ہوتے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ جو بڑے اسکینڈلز رپورٹ ہوئی ہے وہ ان دو حکومتوں کے رپورٹ ہوئی. 2018 سے آنورڈ یہ جو ابھی 2024 تک ان کی جو دو حکومتیں ہیں ان کی بڑے بڑے اسکینڈلز جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. تو آپ لوگ خاموش کیوں اس اسکینڈل پر؟ اس پہ بالکل خاموش نہیں ہوں. میں مسلسل اپنی تقریروں کے اندر ہر کرپشن اسکینڈل کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن مجھے تو آپ ظاہر ہے مجھے فالو نہیں کرتے ہوں گے، میرے سوشل میڈیا کو فالو نہیں کرتے ہوں گے، دیکھیں میرے پوڈ کاسٹ کو فالو نہیں کرتے ہوں گے، میرے پریس کانفرنس کو فالو نہیں کرتے ہوں گے، میرے جلسوں کو فالو نہیں کرتے ہوں گے. میرے اس وقت جو پبلک موبلائزیشن کیمپین چل رہی ہے اس کا بنیادی جو کارنر سٹون ہے، بنیادی جو تھیم ہے وہ کے پی حکومت کی کرپشن ہے. میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں. سر صوبائی حکومت کی، موجودہ صوبائی حکومت کی کون سا جو یا محکمہ ہے جس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں تو اس وقت کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوں. مجھے جس بات سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت عمران خان جو ہے وہ خود کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے اور وہ گراس روٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے اور وہ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ انہوں نے پوری انہیں جو مسلم لیگ نون کے خلاف اور نواز شریف خاندان کے خلاف انہوں نے جو مہم چلایا تھا وہ پورا کرپشن کے اوپر بیس تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی یہ حکومت تکلی کرپٹ ہے اور میرا خیال ہی نہیں ہے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے رپورٹس ہے، ویریفائڈ ڈاکومنٹڈ رپورٹس ہے، اس میں کرپٹ ہے. جو پرائیویٹلی ہمیں چیزیں ملتے ہیں کہ کرپشن جو ہے منسٹرز کے اندر بھی موجود ہے، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کے لیول پہ بھی موجود ہے اور کانٹریکٹرز اور یہ بھی سارے کہہ رہی ہیں جو ورکس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی سارے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اس کے اندر بھی موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کرپشن ہے، کرپشن بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے اس حکومت کے اندر. دوسری جو چیز ہے وہ گورننس کا فیلئر ہے. انہیں گورننس کے فیلئر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود یہ مانتے ہیں کہ 50 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. یہ خود مانتے ہیں کہ 12-13 ہزار اسکول جو ہے اس کے اندر مسنگ فیسلٹیز ہے. یہ خود مانتے ہیں کہ کوئی 1800-2000 اسکول جو ہے ان کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے، بحران ہے، بدامنی ہے، بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ بدامنی ہے. بلکہ ریاستی ایک لحاظ سے اسٹیٹ ریٹ جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس صوبے کے جو مرکز کے ذمے حقوق ہیں، جو ہماری کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے، خواہ وہ گیس کا مقدمہ ہو تو یہ اس کو جیتنے میں ناکام رہے، بلکہ مقدمہ پیش ہی نہیں کر رہے ہیں. یا نیٹ ہائیڈر پروفٹ کا مقدمہ ہو یا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا ایشو ہو، یہ کسی بھی سطح پہ کوئی مؤثر مقدمہ ہمارا نہیں لڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بےسم ڈائریکشن لیس اور کرپٹ حکومت ہے. کس طرح کہہ سکتے ہیں سر آپ؟ بہت بڑا الزام لگا رہے تھے. میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا نا کہ آپ جب کسی حکومت کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو اس میں ایک کرپشن کے حوالے سے جو غیر جانبدار ادارے ہیں ان کے رپورٹس پہ آپ بیس کرتے ہیں. میں اگر کسی انڈیویجول کے اوپر کوئی الزام لگاؤں گا نام لے کے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے حوالے سے میرے پاس ثبوت نہ ہو تو میں کسی کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو سہیل آفریدی ہے وہ پرسنلی کرپٹ ہے. ظاہر ہوں گی لیکن میرے ساتھ اس وقت کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. لیکن میں تو ان کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے جو رپورٹس آتے ہیں، نان کوہستان اسکینڈل کا رپورٹ آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوائیوں کے اسکینڈل کا رپورٹ آیا، خیبر پختونخوا کے اندر دوائیوں کی جو پروکیورمنٹ کے اندر اس میں گرفتاری بھی ہوئی. اس کے بعد پھر ان کے جو سٹیز کی امپرومنٹ کی پروجیکٹ تھی، اے ڈی بی پروجیکٹ تھی، 32 ارب روپے کی پروجیکٹ تھی. اس پروجیکٹ کے اندر ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کے اندر کی طرف سے ایمبیزلمنٹ کے تفصیلات سامنے آئیں. پھر ان کی تیسری بڑی پروجیکٹ تھی، چوتھی بڑی پروجیکٹ تھی، وہ 33 ارب مفت سولر کا پروجیکٹ تھا، اس میں اربوں روپے کی کرپشن رپورٹ ہوئی. پھر آپ کی جو ان کی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ انرتھ ہوئی. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے خود اپنے اسٹیٹسٹکس ایشو کیے کیونکہ 14,000 اسکیموں کی انہوں نے بتا دیا کہ کچھ میں کوئی 7,000 کے اندر جی پی ایس کوآرڈینیٹس ان اسکیموں کے نہیں ہے اور 7,000 کے اراؤنڈ شاید انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی کوئی کوانٹٹی اور کوالٹی جو ہے اس کا سیریس ایشو ہے. اس طرح ان کی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ آتی ہے کہ ان کے جو
ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہے اس میں تو جب اسٹوڈنٹس مڈل تک پہنچ جاتے ہیں تو 73% ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں. اب یہ جو اسکول ریکنسٹرکشن چاہتے ہیں, مسنگ فیسلٹیز چاہتے ہیں, یہ گورننس فیلئر ہے, یہ باقی کرپشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا, پیمانے ہوتے ہیں. پھر جب آپ کے بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے رپورٹس آتے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وغیرہ آتے ہیں, ایڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے آپ کا, اس طرح ان کے اپنے ادارے جو ہے وہ رپورٹس کرتے ہیں. تو ظاہر یہی ہمارے ساتھ وہ ہوتے ہیں, دلائل ہوتے ہیں, یہی ہمارے پاس وہ پروفس ہوتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو کرپٹ بھی ہے, یہاں گورننس فیلئر بھی ہے, اور یہ اپنی جو ان کی ترجیحات تھی جو منشور ہے اس منشور کو پورا نہیں کر رہی ہیں. سر ینگ بلڈ ہے میرے خیال میں تو ڈیلیور کر لیں گے. تو 13 سال ان کے ہو گئے ہیں. یہ ینگ بلڈ جو ہے 13 سال اس صوبے کے اندر مجھے بتائیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی کو نان سٹاپ 13 سال تک مسلسل حکومت کا موقع ملا ہے, اور 2 مرتبہ ایسا موقع ملا ہے کہ جس میں ان کے پاس 2/3 سے زیادہ میجورٹی تھی. ان ایک پارٹی کی حکومت ہے, لوگ ووٹ جو ہے وہ گورننس کی بنیاد پہ نہیں دیتے. میں آپ کو دوبارہ ایک سائنٹیفک اس کی وہ بتا دو, پروف بتا دو. جو پاپولر سرویز ہوتے ہیں اس وقت, اور وہ پرائیویٹ کمپنیز کرتے ہیں, مطلب شفاف طریقے سے کرتے ہیں, اس میں یہ بات پوچھی جاتی ہیں. میرے ایک سروے تک, ریسنٹ سروے تک ایکسیس ہے ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے, اس میں ان سے پوچھا گیا ہے یہ لوگوں سے کہ کیا آپ اپنے MNA کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, تو کوئی 60-70% لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صوبائی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, تو آپ کو 60-70% لوگ کہیں گے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. جب آپ ان سے دوسری بات پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے, تو وہ کہتے ہیں ووٹ PTI کو دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ PTI کو ہم عمران خان کی وجہ سے کہتے ہیں, کیونکہ عمران خان جو ہے. تو اس وقت دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان کو مرکز کے اندر حکومت نہیں دی جاتی, اور جب تک ان کو اسی حکومت کو باہر رکھا جاتا ہے, مسلسل ان کو باہر رکھا جاتا ہے, تو ان کے ساتھ سمپیتی ہوگی, ان کے ساتھ جو وکٹم کارڈ ہے اس کو یہ پلے کریں گے, اور اس کے نتیجے میں مطلب ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا. ہاں, میں سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم طاقتور طریقے سے مسلسل بات کرتے رہیں, ہم سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ اپنے کارکنان تک بھی پہنچے, اور ان کی انکمپٹنسی کو اور کرپشن کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر دے, تو اس کا امکان موجود ہے کہ اگلے 3 سالوں کے اندر یہ معاملہ تبدیل ہو جائے. اچھا, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 2022 کے اندر, مطلب میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ 2022 میں بلکہ 2021 میں جو پہلا فیز بلدیاتی الیکشن کا ہوا تھا, اور یہ مرکز کے اندر عمران خان وزیر اعظم تھے اور صوبے کے اندر کی حکومت تھی, پہلا فیز یہ ہار گئی تھی. لیکن جو PDM کی حکومت نے 2022 میں غلطی کی اور ان کو سیاسی شہید بنا دیا, تو لوگوں کی ان کے ساتھ ہمدردیاں بڑھ گئی. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس وقت عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اور اس کا پھر جیل کے اندر ہونا ہے اور اس کی جو مظلومیت ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ڈیلیوری, کوئی مطلب وہ نہیں ہے, اور یہ وہ کارڈ ہے جس کو وہ پلے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے, جرأت کا مظاہرہ کریں گے اور مسلسل اس پہ بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ پاپولیرٹی بھی ختم ہو سکتی ہے. سر میرے پاس سوالات ابھی بہت ہے, لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ. یہ آپ عنایت اللہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر.